फरमाई हैं हुकूमतों की गाइडलाइंस में चलें। इस्लाम के खिलाफ हुकूमतें गाइडलाइंस अगर देती हैं कहीं किसी मसले में, तो उलमा आपको उस मसले में रास्ता बताते हैं कि ऐसी सूरत हाल में आपको क्या करना है। तो उलमा की रहनुमाई में रहें, जमातों की रहनुमाई में रहें। खालिस मुआशरा, खालिस मुसलमानों की जमात वही है जो अपने उलमा की सरपरस्ती और उनकी हिदायत में रहे और जमात के साथ जुड़ी रहे। ये इतनी बड़ी नेमत है और इतना बड़ा जरिया है अल्लाह ताला की रहमत के हुसूल का और बुराइयों और मुसीबतों से बचने का, कि खुद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। आप फरमाते हैं जमात रहमत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जमात बुराइयों से दिफा का बहुत बड़ा जरिया और बहुत बड़ा प्लेटफार्म है। इस प्लेटफार्म को कमजोर करने वाले लोग कभी भी ताकत नहीं पा सकते, ना कभी भी मुसलमानों के लिए बुराइयों के दिफा का कोई सोर्स खड़ा कर सकते। ईमान के साथ मुआशरे में इज्जत और सरबलंदी की जिंदगी जीने के लिए मुसलमानों पर यह फर्ज है कि मुसलमान जमाती और इत्तेहाद की जिंदगी गुजारे और उलमा की मातहती में जिंदगी गुजारे। आज देखिए कितने मसाइल हैं हमारे और किस तरह आवारगी है, अल्लाह ताला रहम फरमाए। किस तरह कुछ लोगों में आवारगी है और इसी तरह फौजाइयत है, मनमानापन है, आजादाना मौकिफ है, आजादाना अंदाज है। कितने नौजवान हैं तंजीमें बनाते हैं, उन्हें खड़ा करता है उनका जज्बा। हम उनके इखलास या वो किसी साजिश के शिकार हैं, हम दोनों में कोई बात नहीं कर सकते। मुखलिस भी हो सकते हैं, किसी साजिश का दानिस्ता नादानिस्ता शिकार भी हो सकते हैं, लेकिन मिल्लत के और मुसलमानों के और मुस्लिम जमात के मसाइल के लिए अगर वो खड़े होते हैं हल करने के लिए, तो आप तमाम से मैं इस वक्त ये कहना चाहता हूं, बिलखुसूस नौजवानों से, कि आप अपने बड़े उलमा से पूछो कि क्या मिल्लत के मसाइल को हल करने के लिए ये तंजीम और इस तंजीम के साथ जुड़ने का अमल सही है या नहीं है। आमतौर पर ऐसे ही सूरत हाल में मिल्लत को बहुत नुकसान पहुंचा है, जमात को बहुत नुकसान पहुंचा है। उसकी भरपाई नहीं हो सकती, इतना नुकसान पहुंचा है। नौजवानों के कुछ लोगों के जज्बे से मिल्लत और जमात के मसलों को, उम्मते मुस्लिमा हिंदिया के मसलों को हल करने के लिए इन्होंने कुछ तदबीरें सोची, कुछ प्लानिंग की, कुछ गाइड लाइन ऑफ एक्शन बनाया और उसके बाद उस पर चलना शुरू कर दिया, जबकि वो उलमा के खिलाफ, जमातों की हिदायत के खिलाफ, माँ बाप की सरपरस्ती और हिदायत के खिलाफ ये सारी चीजें थी। तो जाहिर सी बात है कि उसका नतीजा कभी और उसका रिजल्ट सही नहीं हो सकता। आज मैं ईद के दिन आप सबको, बिलखुसूस अपने तमाम नौजवानों को जो मेरी आवाज सुनते हैं ईदगाह में या ईदगाह से बाहर, इस नए सिस्टम से अगर वो मेरी आवाज सुने, तो उन सबको नसीहत है कि मिल्लत के मसलों को हल करने के लिए आप मिल्ली नाम की तंजीमें बना करके मिल्लत के इशूज पर काम करना अगर चाहते हैं, तो आप उलमा की सरपरस्ती और उनके साथ के बगैर नहीं कर सकते। और अगर कोई करता है तो मैं अपने नौजवानों से कहूंगा कि दूर रहो। देखो कितने इशूज पैदा किए गए, कितने इशूज पैदा किए जाते हैं। नफरत की सियासत अगर दूसरे करते हैं, उनके हाथ में पावर है, उनको अल्लाह ताला ने हुकूमत दी है, हम उनकी रियाया और अवाम हैं, तो उन पर फर्ज है हमारे हुकूक और राइट्स को समझना और उनको पूरा करना, उनकी हिफाजत करना। लेकिन ये कि हम कमजोर होने के बाद अगर अपने मसाइल को हल करने के लिए कोई ताकत नहीं है, कोई जरिया नहीं है, अगर हम टकराव की राह पर जाते हैं, अपने नौजवानों के जज्बात को हम भड़काते हैं, तो ये सब खतरनाक रास्ता है। नफरत की सियासत से बचें, इश्तियाल पैदा ना करें, हमारे अपने लोग भी पैदा ना करें, हमारे मुल्क की मेजॉरिटी के ताकत रखने वाले लोग भी ना पैदा करें, दिलगर मजहब के लोग भी ना पैदा करें। सबको ये नसीहत है कि सब अपने दायरे में रहें, सही गाइडलाइंस में रहें, सब अपनी जिम्मेदारियों को अदा करें। हुकूमत अपनी जिम्मेदारी अदा करे, हम अपनी जिम्मेदारी अदा करें। हम महाराष्ट्र सरकार की इस अपने स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की बहाली की कोशिशों की कद्र करते हैं, हम इस स्टेज से कहते हैं। अलबत्ता बहुत सारी खामियां हैं इसके बावजूद भी, लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि महाराष्ट्र सरकार अपनी बेहतर कोशिशों में
تال میل کی کوششوں میں، آل کمیونٹیز کے بیچ میں اچھے व्यवहार قائم کرنے کی کوششوں میں دوسرے صوبوں کے لیے مثال قائم کرے گی، اچھی مثال قائم کرے گی۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قدر کریں اور ہم لوگوں کو یاد اللہ سے روئیں۔ ہماری اصل کامیابی جنت ملنا ہے، جنت ملنا ہے، اصل کامیابی جنت ملنا ہے۔ رونے کی زندگی ہماری ہو، خشیت کی زندگی ہماری ہو، فرما برداری کی زندگی ہماری ہو، سنت کی زندگی ہماری ہو۔ مسلمان سارے کے سارے اللہ کی توحید پر جمع ہو جائیں، شرک سے باز آ جائیں، قبر پرستی سے باز رہیں، اسی طرح تقلید شخصی سے باز رہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی بدعت ہے جو مسلمانوں میں رائج ہے، اور تقلید پرستی کے لیے، شخصی تقلید کے لیے بدعت ہونے میں اہل علم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ شخصیت پرستیوں نے ہمیں فرقوں میں بانٹا، کوئی حنفی ہوا، کوئی شافعی ہوا، کوئی حنبلی ہوا، مالکی ہوا، معلوم نہیں کتنے فرقے ہمارے بیچ میں بن گئے۔ ہم اس موقع پر اتحاد کی دعوت دیتے ہیں کہ سارے مسلمان کتاب اللہ پہ جمع ہوں، نبی کی سنت پہ جمع ہوں، صحابہ کے طریقے پر جمع ہوں۔ یہی ہمارے لیے راہ ہدایت ہے، راہ نجات ہے۔ صحابہ کے ہاں، صحابہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن کے بارے میں کہ ان کا طریقہ ہدایت کا طریقہ ہے، صحابہ کے ہاں کوئی فرقے نہیں تھے، کسی شخصیت کے نام پر ان کے ہاں گروہ بندی نہیں تھی، کوئی آپس میں دھڑا بندی نہیں تھی۔ ہمارا بھی طریقہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کی طرح، اسی طرح جو ان کے راہ پر چلنے والے لوگ تھے، اور آج بھی ہم اللہ کے فضل سے انہی کے طریقے پر چلتے ہیں۔ ہر طرح کی فرقہ بندی، تقلید شخصی سے اپنے آپ کو دور رکھیں، کیونکہ یہ فرقہ بندی کی راہ ہے۔ تقلید شخصی ہی کی بنیاد پر تو مسلک کے نام پر مسجدیں، مسلک کے طریقے پر نمازیں، مسلک کے طریقے پر عبادتوں کا رواج ہوا، اور جس نے ہم کو اور ہمارے بھائیوں کو ایک دوسرے سے بانٹ دیا۔ ہم دعوت دیتے ہیں یہاں کہ ہم سب ایسے ہی چلیں جیسے چلنے کا حکم ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، فرقے میں نہ بٹو۔ فرقوں میں بٹنا یہ اپنی قوت کو اور اپنی اجتماعیت کو تباہ کرنا ہے، جس کا ہمیں بہت زیادہ اندازہ ہے اور اس کا ذکر کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ آخر میں پھر کہوں گا، ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ ہم بڑے ہیں، آپ بڑے ہیں، ہر ذمہ دار اپنی ذمہ داری ادا کرے، وہ جانے کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے۔ والدین اولاد کی تربیت کریں، اللہ تعالیٰ والدین کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اولاد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماں باپ کی سرپرستی میں رہے، اگر وہ دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتے ہیں۔ کوئی اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر کے، حکم عدولی کر کے دنیا میں بھی عزت نہیں پا سکتی، آخرت کی بات تو دور ہے۔ آخرت میں جنت تو اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں کے نیچے رکھا ہے، اور باپ کو جنت کا دروازہ کہا ہے کہ باپ جنت کا دروازہ ہوتا ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے۔ ماں باپ کو ناراض کر کے کوئی اولاد جنت میں۔ اس موقع پر آخر میں پھر یہ کہوں گا کہ حکومت ہند ہماری صوبائی حکومتیں، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا کرنے والے کوئی بھی ہوں، ہماری صف کا کوئی ہو اور کسی بھی صف کا کوئی ہو، جو ہندو مسلم اتحاد کے لیے خطرہ بنتا ہے، نفرتوں کی سیاست کرتا ہے، آپ کا فرض ہے، آپ کے ہاتھ میں آج پاور ہے، اقتدار ہے، ہمارا ایمان ہے اللہ نے یہ پاور اور اقتدار آپ کو دیا ہے۔ آپ لوگوں کو ظلم سے بچائیے، ظالموں کا ہاتھ پکڑیے، ان کو کنٹرول کریے، اور ان کو قرار واقعی انصاف کے قانون کے تحت سزا دیجیے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے آپ سے، اور یہ کہنا بھی ہے کہ اگر آپ ظلم کی سرپرستی کریں گے تو آپ کا بھی انجام اچھا نہیں ہوگا۔ ہمیں تو ہدایت دی گئی ہے کہ مسلمان ہو تو کسی نان مسلم پر تم ظلم نہیں کرنا۔ نان مسلم کا بھی مالک اللہ ہے، وہ جب اپنے مالک سے دعا کرے گا تو مسلمان ہو تم کو بھی اللہ پکڑے گا، اور اگر کوئی مسلمانوں پر ظلم کرے گا، اللہ کے سوا طاغوت کی بندگی کرتا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے معبودوں کی پوجا کرتا ہے، بھکتی کرتا ہے، تو آپ بتائیے پھر اس کا حشر اور انجام کیا ہو سکتا ہے۔ میں یہ بات ہمدردی کے دائرے میں کہتا ہوں کہ آپ بچیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ عوام کی رعایا کی
اور ہر بھارتی اور شہری کے حقوق اور رائٹس کی ذمہ داری ہے آپ کی کہ آپ اس کی حفاظت کریں اور لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہ پیدا ہونے دے، اور ہم افواہوں اور اشتعال انگیز تقریروں کے پیچھے نہ جائیں۔ مسلمانوں کے نام پر کوئی بھی سیاست ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے خطرناک ہے۔ ایک جملے میں آپ اگر ایک کوئی بات یاد رکھ سکتے ہیں تو یاد رکھیں، مسلمانوں کے نام پر کوئی مسلم پارٹی بنانا ہندو مسلم کی مخالفتوں کی بنیاد پر ہندو یا نان مسلم کے مقابلے کے لیے، یہ ہندوستانی سیاست کے میں مسلمانوں کے لیے خودکشی کے مترادف ہے۔ ایسی پارٹی بازی سے بچیں، ایسی پارٹیوں کے ساتھ جوائنٹ ہونے سے بچیں۔ یہ میں اپنی ذمہ داری سمجھ کر کے آپ کے ہزاروں کی تعداد میں یہاں اجتماع سے، عید الفطر کے اس اجتماع سے میں آپ سے بات کہتا ہوں کہ آپ اس کا خیال رکھیں۔ آخر میں پھر کہتا ہوں کہ ہم سب اللہ سے ڈرتے رہیں، روئے اللہ سے۔ اپنے اوپر اپنا حق ہو، غیر مسلموں کا حق ہو، چھوٹوں کا بڑوں کا حق ہو، بیویوں کا بیٹیوں کا بیٹوں کا حق ہو، ماں باپ کا حق ہو، اپنے علماء کا حق ہو، جماعتوں کا حق ہو۔ ان کے حقوق کو آپ جانیں اور ادا کریں، اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ حالات بدلنے والا اللہ ہے۔ آپ جہاد کے نام پر اپنے نفس سے جہاد کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ ہم ہتھیاروں کو لے کر کے جہاد کی باتیں اور نعرہ لگانے والے یہ ہمارے دشمن ہیں۔ بھلے نعرہ لگانے والے ہو سکتا ہے نہ سمجھتے ہو، اس لیے اپنے نفس سے جہاد کرو، گناہوں سے بچو، سنتوں کی فکر کرو، بدعتوں سے بچو، فرقہ بندی سے بچو۔ ان سب چیزوں کی ضرورت ہے، اور حکومت اور پرشاسن جو ہے ہمارا، ان کا سپورٹ کرو، اور ان کا سپورٹ اس طور پر کرو کہ رعایا ہے ہم، ہمارا فرض ہے۔ اسلام کے خلاف کوئی قانون نہیں ہے تو ہم ان کے سپورٹ میں کھڑے ہیں۔ اسلام کے خلاف کوئی قانون آتا ہے، اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے علماء دیے ہیں، ان کی رہنمائی میں ہمیں چلنا ہے۔ ٹکراؤ کی سیاست ہندوستان میں مسلمان اور نان مسلم کے بیچ میں خطرناک ہے۔ دو لفظوں میں آپ یہ باتیں یاد رکھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر خطبے کی وصیت یاد رکھیں، جو وصیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں وصیت پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، مرد ہو، عورت ہو، مالدار ہو، غریب ہو، جوان ہو، بوڑھے ہو، سب جتنے بھی ایمان والے ہو، سب اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرو، دوسروں کے حق کے مسئلے میں، اپنوں کے حق کے مسئلے میں، نان مسلموں کے بھی حقوق ہوتے ہیں ان کے مسئلے میں، ہر مسئلے میں اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنا چاہیے، جیسے حکم ہے، اور اللہ کی عبادت و فرمانبرداری میں پوری زندگی لگے رہو، تاکہ جب بھی تمہاری موت ہو تو اسلام پر ہو۔ میرے بھائیو، یہ بہت بڑی بنیادی وصیت اور نصیحت ہے ہمارے لیے۔ میں اپنے آپ کو تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں، آپ سب کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔